یا جامع المال، اے مال اکٹھا کرنے والے ادھر آ جاؤ۔ کیسے مال تم نے جمع کیا؟ حلال طریقے سے، حرام طریقے سے؟ اللہ اکبر میرے بھائی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. صدق الله المولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگ، پچھلے جمعہ کو جو باتیں گزرے ہیں، کل قیامت کو جہنم کے دردناک عذاب سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے اولاد کا فدیہ، اپنے بیوی بچوں کی فدیہ، اپنے مال و دولت کی فدیہ، اور اپنے جو نیک کام جو کیے ہیں اپنے برادر کے طور پر، جتنی بھی نیک کام کیا سب کی فدیہ دے دے اور جہنم کی دردناک عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے. کہ سب چیزوں کا فدیہ دے کر آج اگر ہمیں اس جہنم کی دردناک عذاب سے بچا لی جائے اور ہم اپنے آپ کو بچا لیں، مگر اللہ نے فرما دیے کلا انہا لظی، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ مجرم فدیہ دے کر اپنے جان بچا لے، بلکہ انہا لظی، بے شک وہ تو جلانے والی آگ ہے. اب یہ سمجھ کر بیٹھے ہو کہ اپنے اولاد جس کے لیے تم حرام کما کر بھی اپنے اولادوں کی پرورش کی، ناجائز حلال حرام کی تمیز نہیں کیے، سود کی پرواہ نہیں کیے، رشوت کی پرواہ نہیں کیے، ناجائز کمانے سے پرواہ نہیں کی، ہر قسم کی غلط راہ تم نے اختیار کیا، جن اولاد کے لیے، جن بیوی بچوں کے لیے تم نے کیا، اور ان کی فدیہ بھی تم دے دو، اور پھر اللہ کے اوپر یقین نہ کرتے ہوئے، نہ اللہ کے اوپر ایمان بھی لے کر نہیں آؤ، اور تم یہ سمجھ لو کہ تم ان ساری چیزوں کی فدیہ دے کر اللہ کے دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے. نہیں، کلا،
इन्नहा लज़ा, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा कि मुजरिम फिदिया देकर अपने जान बचा ले, बल्कि इन्नहा लज़ा, बेशक वो तो जलाने वाली आग है, वो तो जलाकर राख कर देंगे, बचने वाली काम नहीं है, किसी सूरत से तुम बच नहीं पाओगे। हदीस शरीफ में उसकी कैफियत भी बयान हुई है कि क़यामत के दिन जब जगमगाता होगा तो बाज़ आदमियों को दोज़ख खुद तलब करेंगे, दोज़ख खुद उनको तलब करेंगे बाज़ लोगों को, और कहेगी इलैया या मुनाफिक, आए मुनाफिक मेरी तरफ आओ, आए मुनाफिक मेरी तरफ आओ, या जामिउल माल, आए माल इकट्ठा करने वाले इधर आ जाओ। कैसे माल तुमने जमा किया? हलाल तरीक़े से, हराम तरीक़े से? अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, जब रमज़ान आती है, रमज़ान से पहले से लोग माल को ज़ख़ीरा करना शुरू कर देते हैं। आप देखो, एक सिर्फ फ्रूट वाले नहीं हैं, जितनी फ्रूट वाले हैं 100 रुपया करके ला रहे तो 200-250 रुपया करके बेच रहे। अंगूर वाले को देख लो, अमरूद वाले को देख लो, खजूर वाले को देख लो, परचून वाले को देख लो, दूध वाले को देख लो, दही वाले को देख लो, गोश्त वाले को देख लो, चिकन वाले को देख लो, किसी भी चीज़ को देखो, हर खाने की चीज़ों में आग लगे हुए हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी किए हुए है कि रमज़ान की महीना ये नेकी कमाने की महीना है, रहमत वाली महीना है, मग़फ़िरत वाली महीना है, जहन्नम के दर्दनाक अज़ाब से बचाने वाले महीना। एक में 70 नेकियां हैं, मगर अफसोस, सदा अफसोस, लोग इसकी बजाय रमज़ानुल मुबारक की महीना को अपने कमाई का ज़रिया बना के रखे हैं। जायज़ हो या नाजायज़, हलाल या हराम, किसी चीज़ की कोई तमीज़ नहीं है। बाज़ रवायतों में आता कि उस दिन लोग कसीर तादाद में होने के वजह से मिले जुले होंगे। दोज़ख में से ऊँट की गर्दन जैसी एक गर्दन निकलेगी और जिन लोगों को पकड़ना मकसद होगा उन्हें चुन चुन कर पकड़ेंगे। गर्दन लंबे होंगे और उनको चुन चुन कर पकड़ लेंगे कल क़यामत को, और उठा कर ले जाएगी वो गर्दन। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, वो बहुत ही लंबी होगी, 10 साल की मसाफत तक उसकी लंबी होगी, और मुजरिमों को चुन चुन कर निकाल कर ले जाएंगे कल क़यामत को हशर के मैदान में, कि वो अमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, वो ख़ुद ब खुद अलहदा हो जाएंगे, उनकी गर्दनें लंबे होंगे और देखा जाएगा कि ये जहन्नमी है। और दोज़ख जिन लोगों को पुकारेंगे और जिनको बुलाएंगे कि आ जा मेरे पास, कि नाजायज़ माल जमा किया, हलाल हराम की तमीज़ नहीं किया तूने, और अल्लाह ने जो माल दिया उसको भी सिमेट कर रखा तूने, ना उसकी ज़कात अदा किया, ना उसका फ़ितरा अदा किया, ना उसका फ़िदिया अदा किया, ना उसके सदका अदा किया, खूब जमा करके तूने रखा है। तो फरमाया वो आग कलिजी को खींचती है, जिस तरह सूरह हुमज़ा में फरमाया अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, ये ऐसे आग होगी जो सबसे पहले दिल पर चढ़ती है। इंसान की आज़ा का नंबर तो बात की बात आएगा, पहले ये दिल पर असर होगा, असरअंदाज होगा वह आग। लिहाजा शुबह से मुराद है कलीजा, तो ये भी
اگر اعضاء اور اطراف ہے تو آگ کا اثر سب سے پہلے ان چیزوں پر ہوگا، یعنی کلیجی کے اوپر۔ نزاعۃ للشوا، کھینچنے والی ہے کلیجہ کو، ایسے آگ ہوگا کہ کلیجے کو کھینچنے والی ہے۔ دیکھو بھائی، کوئی بندہ جب بیمار ہوتا ہے، اس کی کلیجی میں تکلیف ہو، اس کی معدہ میں تکلیف ہو، جن کو معدہ میں تکلیف ہوگا پتہ ہے، میں آج کافی عرصوں سے تقریباً 20-25 دن سے ایسے لگ رہا کہ آگ کی شعلے نکل رہا ہے کلیجی سے، نہیں معلوم، معدہ سے ایسے گرمائش نکل رہا ہے جیسے آگ کی شعلے نکل رہا ہے، اور کھڑے نہیں ہو پا رہا ہوں، پسینہ نکل رہے ہوتی ہیں نا، ٹانگیں ٹھنڈے اور پیشانیوں سے پسینے۔ یہ تو دنیا کی حال ہے، اور پھر آخرت کی حال کیا ہوگا بھائی؟ کہ وہ ایسے آگ ہوگی کہ کلیجے کو کھینچنے والی ہوں گے، ایسے آگ۔ اللہ اکبر میرے دوستوں، کہ تدعو من ادبر و تولا، یعنی دوزخ ان لوگوں کو پکارے گی، دوزخ ان لوگوں کو پکارے گی، نزاعۃ للشوا، کہ ایسے آگ کھینچنے والی ہے کلیجہ کو۔ پھر وہ دوزخیوں کو پکاریں گے، کن لوگوں کو؟ کہ جن لوگوں نے اپنا پیٹ پھیری، روگردانی کی، یعنی دوزخ ان لوگوں کو طلب کرے گی جنہوں نے اطاعت الہی کی طرف سے پیٹ پھیری اور ایمان لانے سے روگردانی کی، کہے گی آؤ تمہارے سزا کا وقت آ پہنچا ہے، ہم تمہاری انتظار میں ہیں، آ جاؤ، تمہارے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے، اب تمہیں ہم لے کر جائیں گے کہاں؟ جہنم کی دردناک عذاب کی طرف۔ تو جس نے پشت پھری معصیت کی ساتھ اور اعراض کے ایمان لانے سے اور ان کی ساتھ، ہوا جمع فاوعا، یعنی جس نے مال جمع کیا اور سمیٹ کر رکھا ہے، تو حقیقت میرے دوستوں یہ حقیقت پوشیدہ ہے کہ اس نے حلال اور حرام کی تمیز کی بغیر مال جمع کیا ہے یا نہیں، دیکھا کہ یہ مکروہ ہے مشتبہ، حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، کون سی مال کمایا، کون سی مال کمایا، حلال حرام کی تمیز کی بغیر مال جمع کیا، میرے دوستو اوپر سے اکٹھا ہی کرتا چلا گیا، اکٹھا ہی کرتا چلا گیا۔ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ رمضان المبارک کو کمائی کی ذریعہ سمجھ کر بیٹھا ہے، فروٹ والے بھی بولتے ہیں ایک ہی مہینہ تو ہے کمانے کا، ذخیرہ اندوزی کرنے والے سمجھتے ایک ہی مہینہ تو ہے ذخیرہ اندوزی کر کے کمانے کا، ہر لوگ دودھ دہی سے لے کر، ارے بھائی پانی سے لے کر آخری کھانے پینے کا جتنی اجناس ہے، تمام تر چیزوں میں لوگوں نے منافع خوری کر کے رکھے ہیں، فکر نہیں ہے کسی چیز کا۔ سرمایہ دار نظام میں لوگوں کی ذہنیت ہوتی کہ حلال حرام کا کوئی امتیاز نہ روا نہیں رکھا جاتا ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، وغیرہ وغیرہ سرمایہ دار نظام ہمارے ملک میں راج ہے، جس میں ایک ہی بھوت سوار ہے کہ مال جمع کرو، حلال طریقہ سے کرنا ہے یا حرام طریقہ سے کرنا ہے یا کرپشن کرنا ہے، کس انداز سے بھی کیوں نہ ہو، جو حلال کرے اس کو بند کر کے رکھو جیل میں۔ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب انصاف کی بات کرنے والے اس کائنات کے اندر نہیں ملے گا۔ اگر حق بات کیا تو آپ کو جینا حرام ہو جائے گا، آپ جی نہیں سکو گے، ناجائز بات کرو گے تو آپ جی لو گے، حرام کما لو، حرام مال جمع کر لو، حرام حلال کی تمیز نہ کرو، جیسے لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، 100 قتل کرو گے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی جیل تھانہ نہیں ہے، ایک کو دھکا مار دو گے تو تمہارے لیے پورے سال کی جیل ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ تو بڑے سرمایہ دار ہے، آپ اور ہم غریب ہیں، ہمیں بچنے کا راستہ
نہیں ہے۔ بڑوں کو کون پکڑیں گے؟ کون پکڑیں گے بڑوں کو؟ یہی تو نظام پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ میرے دوستو، پاکستان کو دیکھ لو، بھارت کو دیکھ لو، بنگلہ دیش کو دیکھ لو، پوری دنیا کی نظام، یہ جو عرب ممالک ہے، جو شرافا لوگ ہیں، ان کے بارے میں تو بات کرنا ایسے بھی منع ہے میرے دوستو۔ مگر ان شرافاؤں کو تو دیکھ لو، اور دبئی کو دیکھ لو، وہاں ہندوؤں کی مندر کھلے جا رہے ہیں، اور سعودی عرب میں دیکھ لو شراب خانوں کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ میرے دوستوں کہ بھائی مکہ مدینہ سے ہٹ کر لو، جو کرنا ہے شرارت، جو کرنا ہے شیطانیت والی حرکت کرتے رہو، نہ حلال نہ حرام، کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے دوستوں فرمایا کہ وہ جمع فآوا، یعنی جس نے مال جمع کیا وہ سمیٹ کر رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی، سن لو بھائی، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیرہ کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت عمر نے اس پر بھی انہیں پکڑ لی کہ بھائی یہ شیرہ کو بناتے، یہ شیرہ کی کاروبار کیوں کرتے ہو؟ فرمایا یہ تو شیرہ ہے۔ بولے نہیں، شیرہ سے شراب بن سکتا ہے، شیرہ سے شراب بن سکتا ہے، یہ شیرہ سے شراب بنیں گے جو کہ حرام ہے، تو لہذا یہ کام ترک کر دو ورنہ گرفت ہوگی۔ اگر یہ شیرہ بذاتی حرام نہیں ہے، شیرہ حرام نہیں ہے، مگر کیا ہے بھائی، جائز ہے، حلال ہے، مگر اس سے شراب بن سکتے ہیں، اسی وجہ سے یہ منع کر دیا گیا۔ آج میرے دوستوں، میں نے جو تھوڑی دیر پہلے بتایا، جاؤ آپ چکن کی دکانوں میں کھڑے ہو جاؤ، 420 روپیہ، 440 روپیہ پورا چکن ہے، آپ اندر گھس جاؤ، میدا بھی اندر ہے، جگر بھی اندر ہے، کچرا بھی اندر ہے۔ بولے کیا کریں؟ میں نے بولا کیوں شرارت کرتے ہو؟ بولے یار کمپٹیشن چل رہا ہے۔ ارے کمپٹیشن کا بچہ، کہ تم نے یہ کیا حرکت کی؟ کیوں اپنے حلال کمائی کو حرام بنا دیتے ہو میرے دوستوں؟ بولے کیا بھائی؟ بولے دودھ میں کیا ڈالا؟ پانی؟ بولے نہیں، پانی نہیں ہے، ارے برف میں دودھ ہے، پانی میں دودھ ہے۔ کیا ہے کہ بھائی دودھ میں پانی ڈالا؟ بولے نہیں، ایسے نہیں ہے کہ برف کے اندر دودھ ہے، اب اس نے تو برف ڈالا، پہلے برف ہے، اس کے اوپر سے دودھ ڈالا، مگر وہ حلال تو نہیں ہوا نا، پھر حرامی ہوا، پھر پانی تو اس میں مکس ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ شیرہ یہ مت بیچو، کیوں؟ اس سے شراب بن سکتے ہیں، لہذا سے شراب بننے والے، حرام چیز بننے والے چیز کو بیچنا منع ہے۔ انہوں نے ان کے اوپر میں پابندی لگا دی۔ ترمذی شریف کی روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گشت کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے جس کو مسئلے کا علم نہ ہو اور وہ بازار میں بیٹھ کر تجارت نہ کرے، پہلے حرام اور حلال کی تمیز سیکھے کہ کون سی چیز حرام ہے اور کون سی چیز حلال ہے، اس کو سیکھ لے کہ کون سا کاروبار جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے، اس کی بعد تجارت کرو۔ نہ جو حلال حرام کو نہیں سمجھتا اس سے تجارت کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس قدر محتاط تھے۔ اسلامی نظام معیشت کا تعلق اس اصول سے ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ باطل طریقے سے آپ باطل طریقہ خرید و فروخت کو لے لو، اپنے ملازمت کو لے لو، اپنے جو حرکتیں ہیں چال ہے اسی کو لے لو، یا پھر آپ چیک کرنے کے نام لے کر بازاروں میں گھومو، کسی نے آپ کی جیب میں ہاتھ میں تھما دی ہو، اس کو جو ہے نا دکان بند نہ کرو، اور کسی نے آپ کو تھمایا نہیں ہو تو اس کی دکان کو سیل کر دو جہاں تمہارا دل چاہے۔ دیکھیں میں یہ نہیں بول رہا ہوں، تجارت سے لے کر تجارت کی نظام کی جتنی اجناس ہے اس میں جو طریقہ کار ہے تمام تر چیزیں اس میں موجود ہیں، تمام تر چیزیں اس میں موجود ہے،
لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا، دوگنا چگنا سود مت کھاؤ، مگر یہاں جو ذہنیت کا کار فرما ہے کہ وہ قیصر کسریٰ کی ذہنیت ہے، اس دور میں اس سے امریکہ اور برطانیہ کی ذہنیت کہا جاتا ہے، اور یہ سرمایہ دار ذہنیت پہلے زمانہ میں بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہے۔ مال جمع کرنے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سینما کی کمائی ہے، سود کی کمائی ہے، شراب کی کمائی ہے، فوٹوگرافر کر رہے ہیں یا دیگر چیزیں، یا بینک بیلنس۔ اب بینک کو بول رہا ہے کہ بھائی یہ بینک کی نظام کو اگر نہیں چلائیں گے بھائی کیسے چلے گا؟ بھائی آپ علماء سے، مفتیان کرام سے جا کے آپ پوچھ لیں کہ اس کی طریقہ کار کیا ہے۔ ہم ممبر میں بیٹھ کے آپ کو فتویٰ نہیں دیں کہ بینک کی کمائی حرام ہے، ہم یہ ڈائریکٹ آپ کو نہیں کہیں گے، علماء سے جا کے آپ معلوم کر لیں۔ بہرحال بینکنگ نظام جس میں سود ہے، جس میں سودی نظام، جس میں سودی سلسلہ ہے، ہمارے بھائی مصطفیٰ کمال بھائی بول رہا ہے بھائی ہم نے تو دیکھو یہ بولنا نہیں چاہیے ممبر پہ بیٹھ کر، قومی اسمبلی میں بیٹھ کر، کہ ہمارے یہ تو سارے نظام حلال ہو گیا ہے، کہ بھائی سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں، سور حلال ہے، حرام ہے نا بھائی، حرام ہے، تو بھائی سور تک تو ہم رکے ہوئے ہیں، باقی کوئی چیز ہم نے چھوڑا؟ سور کا گوشت مسلمانوں کی حرام ہے، ابھی سور تک تو ہم بچے ہوئے ہیں، باقی کوئی چیز کو ہم نے چھوڑا ہے؟ دیکھ لو اب۔ ارے بینکنگ نظام، بھائی اسمبلیوں میں بل پاس ہو رہا ہے، اسمبلی میں بل پاس ہو رہا ہے، سودی نظام ختم کر دیں گے۔ ارے بل پاس تو ہو رہا ہے، قانون نافذ کب ہوگا؟ اس کا فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے چلانے والے 10 ہو نا، 10 چلانے والے ہو تو وقت آئے گا کہ بھائی سودی نظام ختم ہوگی۔ میرے دوستوں، اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ بھائی کاروبار کرتے وقت حلال حرام کی تمیز کرے، مال جمع کرتے وقت بھی حلال حرام کی تمیز کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔